बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाक अफ़गान बैकडोर राब्तों और ट्रैक टू डिप्लोमेसी के असरात के हवाले से। ये जो खामोश डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, ये बड़ी मानी-ख़ेज़ डेवलपमेंट्स हैं। बहुत सारी ख़बरें ऐसी हैं कि वो आपके सामने नहीं आ रही, मीडिया आपको नहीं बताता। मीडिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जाती, मीडिया को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ये खामोश डेवलपमेंट्स क्या हैं। मौलाना फ़ज़ल रहमान के दौरे अफ़गानिस्तान के अब तक क्या नताइज बरामद हुए हैं, मज़ीद क्या नताइज बरामद होंगे, अफ़गान महाजरीन का मामला कहाँ जाकर रुका है। एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है हुकूमत पाकिस्तान ने कि जितने गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन हैं पाकिस्तान में जो मुकीम हैं, जिनको वापस भेजने का प्रोग्राम था, जिनमें से तकरीबन 5 लाख के लगभग अफ़गान महाजरीन को वापस भिजवाया जा चुका है। ये अमल पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया है और मार्च तक ऐसे गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन की जो पाकिस्तान के अंदर रहने की मुद्दत है वो मार्च तक बढ़ा दी गई है। ये इंतहाई बड़ा फ़ैसला है, इंतहाई अहम फ़ैसला है। और ये जो फ़ैसला है ये कहाँ पर मौलाना फ़ज़ल रहमान के दौरे अफ़गानिस्तान से लिंक होता है। आज की वीडियो में इस मौजू पर हम बात करेंगे। और जिस तरीके से टीटीपी ने हिकमत अमली में तब्दीली पैदा की है, मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब जब से वापस आए हैं टीटीपी खामोश है। टीटीपी ने किसी बड़े वाक़ये की, किसी छोटे वाक़ये की, बल्कि किसी भी वाक़ये की जो पाकिस्तान के अंदर हुए हैं मौलाना फ़ज़ल रहमान की वापसी के बाद, उनमें से किसी वाक़ये की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। मैं सबसे पहले इस हवाले से बात करूं कि जो अफ़गान महाजरीन को यहाँ से बेदखल किया जा रहा था, जिस तरीके से उनको डिपोर्ट किया जा रहा था, अफ़गान महाजरीन जिस तेज़ी से निकले, ख़ुसूसन 31 अक्टूबर तक जब हमने देखा, और ये कहा गया था कि 1 नवंबर के बाद ये सिलसिला जो है ये बढ़ा दिया जाएगा और जो क्रैकडाउन है वो शुरू किया जाएगा, अफ़गान महाजरीन को गिरफ़्तार किया जाएगा। और हमने फिर देखा भी कि शुरू में बहुत सारे अफ़गानों को गिरफ़्तार किया गया, ख़वातीन को और बच्चों को गिरफ़्तार किया गया। और मैंने बाकायदा तोरखम बॉर्डर पर पाक अफ़गान सरहद पर जाकर आपको मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स में ये बताया था कि किस तरीके से अफ़गान महाजरीन जो हैं मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। मौसम की सख्ती का मतलब कि शदीद सर्दी में और ऐसे मौसम में कि जब अफ़गानिस्तान में आने वाले हफ़्तों में, महीनों में बर्फ़ पड़ने का इम्कान है, और अभी आप देख रहे हैं कि मौसम शदीद सर्द है। वहाँ पर बहुत सारे इलाकों में बर्फ़ पड़ चुकी है। जो यहाँ से अफ़गान महाजरीन गए हैं वो शदीद मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। और जब यहाँ से बेसरो सामानी की हालत में अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान से जा रहे थे, अपने वतन वापस जा रहे थे, तो उनकी जो हालत ज़ार थी वो मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। मैंने पाक अफ़गान सरहद पर इनकी लंबी लंबी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी हैं। मैंने कई कई रातें खुले आसमान तले बच्चों को गुजारते हुए देखा है, ख़वातीन को, बूढ़ों को, ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को। और ऐसे ऐसे हालात और ऐसे ऐसे मनाज़िर मैंने देखे हैं कि शायद मैं अल्फाज में वो अफ़गान महाजरीन का जो एक दुख है वो बयान ना कर सकूं, क्योंकि मैंने ऐसे ख़ानदानों को देखा, मैंने ऐसे अफराद को देखा कि जिनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई, जिनकी उम्रें जो हैं वो 35 साल 40 साल थीं, और जिन्होंने कहा कि जी हमारे वालिदैन हिजरत करके अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आए थे। और उनकी पैदाइश कराची में, सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में, पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ शहरों में हुई है। और ये जो यहाँ पर पैदा होने वाली नस्ल है, इनमें से अक्सर नौजवानों का, अक्सर लोगों का ये कहना था कि वो ख़ुद को पाकिस्तानी समझते हैं, क्योंकि उनका रहन सहन, उनकी उनकी बोल चाल इवन जो था वो बिल्कुल पाकिस्तानी था। उनके पश्तो का जो लहजा था वो पाकिस्तानी पश्तो का लहजा था। वो उर्दू समझने वाले, उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले अफ़गान मुहाजिरीन। और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली मैंने देखी कि वो ऐसे मैंने नौजवानों को और ऐसे 35 साला 40 साला लोगों को मैंने देखा, ख़वातीन व हज़रात को, कि जो बता रहे थे कि उन्होंने सिर्फ़ अपने इलाकों का नाम सुना है, वो पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। तो जब 35-40 साल आप एक मुल्क में रह लेते हैं, यहाँ पर कारोबार कर लेते हैं, यहाँ पर आप पढ़ लेते हैं, यहाँ पर जैसे-तैसे भी है ज़िंदगी गुज़ार लेते हैं, तो ये इलाका, ये मुल्क
چھوڑنا اور کسی ایسے ملک میں جانا کہ جس کے حوالے سے آپ کو یہ بتایا گیا ہو کہ جی یہ ہمارے آباء و اجداد کا وطن ہے، یہاں پر ہمارے والدین پیدا ہوئے ہیں اور یہ جو گاؤں ہے یہ ہمارا اصل گاؤں ہے، لیکن آپ نے وہ گاؤں دیکھا نہ ہو اور پھر آپ کو اچانک کہہ دیا جائے کہ جی آپ نے یہ ملک، یہ علاقہ، یہ وطن چھوڑ دینا ہے اور آپ نے اپنے وطن واپس جانا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا اپنا وطن افغانستان ہے، لیکن وہ جب پاکستان سے جا رہے تھے تو انتہائی دل گرفتہ تھے، انتہائی افسردہ تھے، اور میں نے یہ حالات ان کے دیکھے ہیں۔ یہ جو پاکستان نے پھر فیصلہ کیا تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 31 اکتوبر تک جو افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا سلسلہ تھا وہ انتہائی سلو تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ حکومت پاکستان اپنے فیصلے میں کوئی تبدیلی لے آئے گی، کوئی نرمی آ جائے گی، لیکن وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور اسی طرح ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا ایک دو ٹوک فیصلہ تھا کہ نہیں، اب غیر قانونی افغان مہاجرین کو وطن واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن حکومت نے، ریاست پاکستان نے غیر قانونی افغان مہاجرین کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ کہنا یہ تھا ان کا کہ ہم نے تمام ان غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اپنے وطن سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ تو ان میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تعداد افغان مہاجرین کی تھی اور بہت زیادہ میڈیا کا فوکس بھی ہم نے دیکھا کہ افغان مہاجرین کے اوپر تھا۔ اب کیا ایسی تبدیلی آئی ہے؟ کیوں یہ تبدیلی آئی ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو افغان مہاجرین ہیں کہ جن کی واپسی کی جو رفتار تھی وہ انتہائی سلو ہو گئی تھی، ان کو رہنے دیا جائے مارچ تک توسیع دے دی گئی ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی مارچ کے بعد پھر دیکھا جائے گا، مارچ کے بعد دیکھا جائے گا۔ 8 فروری کو پاکستان میں جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں، اور جب یہ جنرل الیکشنز ہو جائیں گے تو پاکستان میں ایک نئی منتخب حکومت کا وجود سامنے آئے گا۔ مولانا فضل الرحمان عام جلسوں میں یہ کہتے رہے ہیں کہ جب 8 فروری کے بعد حکومت قائم ہوگی تو وہ افغانستان دوست حکومت ہوگی، ایک افغان دوست حکومت پاکستان میں قائم ہونے جا رہی ہے، یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب 8 فروری کے بعد منتخب حکومت آ جائے گی تو اس منتخب حکومت کی افغان پالیسی کیا ہوگی، یہ دیکھنے والی چیز ہوگی۔ اب بہت ساری چیزیں جو ہیں، ظاہر ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے بہت سارے معاملات کے اوپر وہ ہمیں نظر آتے ہیں ایک پیج کے اوپر، اور بہت سارے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ ایک پیج جو ہے وہ گڑبڑ اس میں ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے جس طرح کی صورتحال آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو پچھلی کئی ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ ٹی ٹی پی نے کیوں ذمہ داری قبول کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تحریک جہاد پاکستان کے نام سے کسی نے ذمہ داری قبول کی، داعش کے نام سے ایک تنظیم نے ذمہ داریاں قبول کی ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا، اور اس پہ میں ایک پوری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ٹی ٹی پی کے اندر مبینہ اختلافات کی جو خبریں ہیں، اور اس میں جو جماعت الاحرار کے لوگوں کا ایک الگ موقف ہے اور ٹی ٹی پی کے کچھ لوگوں کا الگ موقف ہے، پاکستان میں جمہوریت کو نشانہ بنانے کے حوالے سے، پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو یا الیکشن کی سرگرمیوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے، تو میں اگر یہ دوبارہ یہ بات کروں گا تو ریپیٹیشن ہو جائے گی، تکرار ہو جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پچھلی ویڈیوز میں جا کے یہ تبنیل ڈھونڈ کے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس پہ میں تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان جب افغانستان جا رہے تھے تو اعلانیہ طور پر وہ افغانستان گئے، وہ چھپ کے نہیں گئے، انہوں نے باقاعدہ وفد جو ہے وہ تشکیل دیا، اس وفد کے ہمراہ وہ گئے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ ان کے ہمراہ کون کون جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں میڈیا کو نہیں بتائی گئیں، اور پھر جب وہاں پہ ان کی اہم ملاقاتیں ہوئیں افغانستان کے اندر تو بہت زیادہ ہم نے انحصار کیا اپنے ذرائع کے اوپر، اور ذرائع ظاہر ہے کہ پاکستانی ذرائع، افغان ذرائع، اور پھر اسی وفد کے اندر کے ذرائع جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ گیا تھا۔ انتہائی اہم ملاقاتیں ان کی رہیں، لیکن ان ملاقاتوں کی تفصیل آج تک سامنے نہیں آئی۔ یہ تو ضرور بتایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کی کس افغان رہنما سے یا افغان عہدیدار سے ملاقات ہوئی، لیکن ان ملاقاتوں میں کیا طے پایا
پاکستان سے جب مولانا فضل الرحمان بریفنگ لے کے گئے تھے تو کیا بریفنگ لے کے گئے تھے وہ نکات میں بتا بھی چکا ہوں۔ یہ کہ بتایا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ جی یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں، یہاں یہاں پر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، یہاں یہاں پر بات چیت ہو سکتی ہے افغان حکومت کے ساتھ، اور یہ وہ نکات ہیں کہ جن پر بات نہیں ہو سکتی، جن پر ہمارا موقف جو ہے ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور بہت سارے معاملات میں سرحدی معاملات، دو طرفہ جو ٹریڈ ہے، جو پاک افغان تجارت ہے، اس حوالے سے ٹی ٹی پی ایک خاص موضوع رہا ان ملاقاتوں کا، اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ اس کی قیادت افغانستان میں موجود ہے، اور یہ پاکستان میں جو ہونے والے حملے ہیں اس کی ساری منصوبہ بندی افغانستان کے اندر ہوتی ہے۔ تو وہاں پر حساس ملاقاتیں بھی ہوئیں مولانا فضل الرحمان کی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بہت میجر شفٹ آیا حکمت عملی میں، اس کے ٹی ٹی پی کے طرز عمل میں۔ ٹی ٹی پی کا جو ایک سلسلہ ہم دیکھتے تھے کہ جو بھی چھوٹا بڑا واقعہ ہوتا تھا اس کی ذمہ داری فوراً ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے وہ قبول کر لیتے تھے، لیکن ٹی ٹی پی کا میڈیا جو ہے اس حوالے سے اب خاموش ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہوا ہے، یعنی افغان مہاجرین کی مدت میں توسیع، ایک تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح میں نے شروع میں الفاظ استعمال کیے کہ خاموش ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ان سارے اپنے جو دور افغانستان ہے اس کا کریڈٹ نہیں لے رہے۔ جو بھی اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، چاہے وہ خاموشی سے ہو رہی ہیں، لیکن وہ اعلانیہ طور پر ان چیزوں کا کریڈٹ نہیں لے رہے، وہ بہت محتاط طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جی مولانا فضل الرحمان گئے ہیں، ان کا دورہ ناکام ہو گیا ہے، اور یہ محض ان کا دورہ جو تھا سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے تھا۔ ہم نے اب تک کی انتخابی مہم، یعنی تقریباً ایک ہی دن رہ گیا، بیچ میں ایک دو دن رہ گئے ہیں الیکشن میں، اور میں نے تو کم از کم یہ نہیں دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے دورہ افغانستان سے کوئی سیاسی مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہو۔ ہاں، اگر اچھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو ضرور یہ مولانا فضل الرحمان کے کھاتے میں جائے گا۔ جب مولانا فضل الرحمان واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہی دو روز میں تورخم سرحد بند ہو گئی، 10 دن کے لیے یہ بند رہی، اور پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی دیکھیں مولانا فضل الرحمان کا دورہ افغانستان جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ تورخم سرحد جو ہے وہ بند ہوگی۔ 10 روزہ بندش کے بعد جب 11ویں روز یہ سرحد کھلی، اور لمبی لمبی جو قطاریں تھیں گاڑیوں کی، مال بردار گاڑیوں کی، جب وہ ان کی آمد و رفت شروع ہوئی تو پھر یہ کہا گیا کہ جی مولانا فضل الرحمان کی جو ہے حکمت عملی کامیاب ہوئی، اور یہ سرحد اب کھول دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے اپنی ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کی افغان قیادت کے ساتھ جو بات ہوئی ہے وہ سرحدی پوائنٹس کے اوپر یہ ہوئی ہے کہ یہاں پر نقل و حمل جو ہے مختلف اشیاء کا یا لوگوں کی جو آمد و رفت ہے وہ قانونی ہونی چاہیے۔ اس نقطے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کا موقف ہے اس موقف کو افغان حکومت تسلیم کرتی ہے۔ افغان حکومت بھی چاہتی ہے کہ قانونی آمد و رفت ہو۔ مطلب اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر داخل ہونے والے لوگوں کے پاس قانونی دستاویزات ہونے چاہیے، ان کے پاس پاکستانی ویزا ہونا چاہیے، تو اسی طرح افغان حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ افغانستان کے اندر داخل ہونے والے لوگوں کے پاس افغانستان کا ویزا ہونا چاہیے، ان کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، ان کے پاس سفری دستاویزات ہونی چاہیے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تورخم سرحد پر بھی پھر سرحد کھلی، اور اب آمد و رفت کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں بھی ایک مہلت دی گئی ہے، اور تاکہ یہ جو افغان ڈرائیورز ہیں یا جو پاکستانی ڈرائیورز ہیں، یہ دونوں ممالک کے جو سفری دستاویزات ہیں ان کو لینے میں، ان کو حاصل کرنے میں کسی مشکل صورتحال کا نہ سامنا کرنا پڑے۔ اب جو مارچ تک یہ توسیع دی گئی ہے غیر ملکی غیر قانونی افغان مہاجرین کو، تو اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم فیصلہ ہے، اور یہ اسی دورے کے ساتھ اس معاملے کو جوڑا جا سکتا ہے۔ وفاقی کابینہ نے، پاکستان کی وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو میڈیا میں خبریں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وفاقی کابینہ کہ وزارت سرحدی امور کی تجویز سے ملک میں باقی ماندہ جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں ان کے قیام کی مدت کی توثیق کر دی گئی ہے۔ یہ 5 لاکھ تک، میں نے آپ کو بتایا کوئی 4.25 لاکھ تک تقریباً افغان مہاجرین جو ہیں یہ واپس جا چکے ہیں۔ اس فیصلے کے مطابق پاکستان میں غیر قانونی افغان مہاجرین جو ہیں اب مارچ کے مہینے تک پاکستان میں
رہ سکتے ہیں، یعنی اپریل کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو، یا اس دوران ہو سکتا ہے کہ کوئی پالیسی میں فیصلے میں کوئی نرمی ہو، کوئی نئی پالیسی سامنے آئے، منتخب حکومت ہوگی، ایک نئی پالیسی ہوگی، موجودہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ممکن ہے کہ نہیں رہیں گے، کوئی اور منتخب وزیر اعظم ہوگا، کوئی اور منتخب کابینہ ہوگی، کابینہ میں مولانا فضل الرحمان ہوں گے، یہ امکان ہے۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ جو افغانستان کے حوالے سے بہت سارے فیصلے ہیں ان میں تبدیلیاں ہوں۔ کیا تبدیلیاں ہوں گی یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، اور جب یہ تبدیلیاں ہوں گی تو ہم بھی ادھر موجود ہیں اور آپ کو بتانے کے لیے ضرور آپ کو بتائیں گے۔ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ میرے بہت سارے ناظرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ریکویسٹ بھی اپنے ناظرین سے ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔